अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ टेलीविज़न की ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, आज मंगल है और आप जानते हैं कि हर मंगल को हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में हमारे साथ होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं वही जुमला जो बार बार आप सुनते रहें और सुनते रहेंगे वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब का तारुफ इसलिए नहीं कराता कि मैं यही कहता हूँ कि कोई भी बात डॉक्टर साहब के हवाले से करना, क्योंकि अब वो शोहरत डॉक्टर साहब को मिल चुकी है जिसे हम आलमगीर शोहरत कहते हैं। मज़ीद कुछ कहना ऐसे ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहता हूँ और ये मैं हमेशा कहता रहूँगा, और क्योंकि डॉक्टर साहब के इरादे अब भी ऐसे ही हैं कि और आगे जाने के और आगे जाने के और ऐसे काम करने के जो इंसानियत की फलाह के लिए हों। तो यकीनी तौर पर हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि एक ऐसी हीलिंग एनर्जी दुनिया में मुतारिफ़ कराई डॉक्टर साहब ने, जिसे समदा हीलिंग एनर्जी कहते हैं। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है। हमारे लिए यकीनी तौर पर डॉक्टर साहब भी काबिल फ़ख्र हैं और हमें ये इस बात पर भी खुशी है कि हमारे हम असरों में डॉक्टर साहब हैं, और यही वजह है कि डॉक्टर साहब को प्रिंस ऑफ हीलिंग का खिताब भी दिया गया है। खिताबात बहुत सारे हैं, इनामात बहुत सारे हैं, एजाज़ात बहुत सारे हैं। नाम लेने उनकी तफसील में जाऊँगा तो शायद प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाए। बेशुमार किताबों के मुसन्निफ़ हैं, बहुत कुछ है, एक शख्सियत है, लेकिन ना जाने कितने ऐसी चीज़ों का मजमूआ है कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की भलाई है, इंसानियत के लिए काम किया, और यही अज़्म लेकर आज हमारे साथ हमारे ड्राइंग रूम में मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? लीजिए, अज़ाइम अब भी आपके हैं कि कुछ ना कुछ और करना है। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आप इतने ज़्यादा, इतने अच्छे अंदाज से, इतने एक खुलूसी दिल से आप बात करते हैं, तो मुझे बहुत एक तशवीक, एक ताकत, एक एनर्जी इंसान को मिलते हैं ना। जो डॉक्टर साहब जिससे काम है उसको सराहा जाना चाहिए, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और उसको आवाम तक उसकी अवेयरनेस देनी चाहिए, ताकि लोगों को मालूम हो कि आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और आपने जो कुछ दुनिया को दिया है उससे वो कैसे फ़ायदा हासिल कर सके। सिकंदर साहब, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र जो है वो मेरी तहरीरों पे है। मेरे जो बुक्स मैंने लिखी है, जो किताबें लिखी है, मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र उस पे है। और मैं साथ जो नए मेरे किताब है वो लाया हूँ साथ, लेकिन गाड़ी में रह गया था। अच्छा। अब ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ज़रूर किताब को नाज़रीन को दिखाएंगे कि मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र इसी चीज़ पे है। सही कि मेरी तहरीरें, मेरे बुक्स, मेरी चीज़ें जो मैंने लाया दुनिया में, सबसे बड़ा अवार्ड, सबसे बड़ा जो मेरा ये कह ले डिग्री से सबसे बड़ी जो काम मैंने ज़िंदगी में किए, वो फर्स्ट पे जो है ना, जो मेरे प्रैक्टिकल जो समदा है, HMF है, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स है, डिसेंट योगा है, PMBL है, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस, ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि प्रैक्टिकली मैं कराता हूँ। फिर उस चीज़ों को तहरीरों में ला के, विजुअल साइंसेस के आल सब्जेक्ट्स को तहरीरों में ला के, मैं उस जो मेरा जो नए किताब जो अभी छप चुके हैं उसके हवाले से मुझे बहुत खुशी हुई। ये किताब जो है ना तकरीबन 1.5 साल पब्लिशर के पास रहा। अच्छा। और 1.5 साल के बाद छप गया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज हमारे हाथ में है।
کس نام سے ہے یہ؟ جیل سائنسز کے نام سے. اچھا جیل سائنسز کے نام سے. قدرتی طریقہ علاج کے قدرتی طریقوں سے. صحیح. بہت ہی ایک زبردست طریقہ ہے. یہ گھر کا ایک ڈاکٹر ہے. اچھا جی. آپ کا مقصد ہے کہ یہ ہر گھر میں اس کتاب کو لازمی ہونا چاہیے اور لوگ اس کو پڑھیں تاکہ ڈاکٹر سے دور رہیں, اپنا ٹریٹمنٹ اپنا علاج خود کر دیں. نہیں, ڈاکٹر سے دور نہ رہے, ان کی یعنی نان نیچرل چیزوں سے دور رہے, ڈاکٹر سے دور رہے. بات تو وہی ہے. خدا نہ کرے. مشہور ایک کہاوت بھی نا کہ ایپل اڈے کیپس ڈاکٹر اوے والی بات ہے نا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بک آف ڈاکٹر سمت کیپس ڈاکٹر اوے. اس انداز سے بھی بالکل کہہ سکتے ہیں, کیونکہ انسان اگر نیچرل طریقے سے زندگی گزارے تو وہ کم بیمار ہوتے یا نہیں ہوتے بے ہیں. تو اس لیے اگر وہ سارا نیچرلزم ہے اس میں, قدرتی طریقہ علاج ہے. جی ویسے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا جو ڈاکٹر صاحب اپنے کتاب کے حوالے سے جو بات کی, جیل سائنسز کے حوالے سے, ہم ڈیفینیٹلی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ لے کر تو آئے تھے لیکن گاڑی میں رہ گئی ہے. بریک کے بعد ہم ڈیفینیٹلی وہ کتاب بھی آپ کو دکھائیں گے اور مزید اس کتاب میں کیا ہے, اس کتاب سے آپ کیسے فائدہ کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب میں بات کرنا چاہتا ہوں کمپلیکسز کے حوالے سے کہ لوگوں میں یا تو احساس کمتری ہوتا ہے اور یا احساس برتری ہوتا ہے. بڑے کم لوگ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے دیکھے ہیں کہ جو بہت نارمل ہیں یا بڑی نارمل لائف اپنی گزار رہے ہیں. جی. نہ انہیں احساس برتری ہے نہ انہیں احساس کمتری ہے, جسے ہم انفیریٹی کمپلیکس یا سپیریٹی کمپلیکس کہتے ہیں. وہ دیکھیے احساس برتری سے جو میں سمجھتا ہوں, باقی تو آپ بتائیں گے, کہ یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ اس کے اگر کوئی شخص احساس برتری کا شکار ہے کہ کبھی کبھی وہ اس حد تک باتیں کرتا ہے کہ جو تکبر میں شمار ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اور تکبر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. ان کو نہیں پتا کہ اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تکبرانہ بات, اس سے کتنے سارے لوگوں کے دل دکھتے ہیں. جب دل دکھتے ہیں, ان کی آہ نکلتی ہیں, تو وہ پھر اس شخص کے لیے یقینی طور پر آگے چل کر اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اچھا یہی بات ان لوگوں میں ہے کہ جو احساس کمتری کا شکار بے شمار صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں, بالکل, لیکن کیونکہ اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے اس کمپلیکس کی وجہ سے, تو وہ ان کی صلاحیتیں باہر نہیں آ پاتی. تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ان کمپلیکسز میں مبتلا کیسے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. انسان یا تو دو قسم, کچھ یعنی جو احساسات ہیں دو قسم کے احساسات ہیں. ایک سارے 3 قسم کے احساسات. اچھا. ایک ہوتے ہیں لوئسٹ, وہ احساس کمتری ہمیں کہتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں نارمل, جو کہ نہ احساس کمتری میں شمار ہوتے ہیں اور نہ احساس برتری میں, یہ نارمل ہوتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں جو کہ احساس برتری میں مبتلا ہوتے ہیں. صحیح. ایسے لوگ جو احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ لوگ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل اتنا نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ اچھا احساس کمتری کے بھی بہت سے اقسام ہیں. مثلا کچھ لوگوں میں احساس کمتری لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, اس میں احساس کمتری ہوتا ہے, لیکن اپنے کام میں وہ احساس کمتری نہیں ہوتے. بڑے سے بڑے کام کرتے ہیں اور بڑی سے بڑی مشین چلاتے ہیں. ایسے لوگ میں نے دیکھے, پائلٹس ہے وغیرہ ہے, احساس کمتری کا شکار ہے ایسی چیزوں پہ, پلیسز پہ, کئی اور پہ کچھ چیزوں میں, لیکن وہ دیکھے پلین اڑاتے ہیں اور کوئی احساس کمتری اس میں نہیں ہے. میں نے ایسے دیکھے کہ جو فائٹر پائلٹس ہیں, یعنی آپ کو پتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا فائٹر پائلٹس کی مانی. تو اس کا وجہ کیا تھا, میں نے دیکھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں سوچ پڑا تھا اس پہ, میں نے تحقیق کی, ریسرچ کی,
کچھ چیزوں پہ انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، کچھ پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر انسان جب ایک جگہ پہ احساس کمتری کا شکار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہر چیز میں احساس کمتری کا شکار ہوں، لیکن وہ بڑا سے بڑا کام کرتا ہے کبھی کبھی تو یا اپنے ڈیوٹی میں اتنے اچھے وہ پرفارم کرتے ہیں جو احساس کمتری والی ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، لیکن اگر یہی شخص اپنے آپ کو ایک سجیشن دے کہ مقصد وہ غرور تو نہیں ہے، احساس برتری کرنی چاہیے لیکن احساس برتری غرور میں نہ ہو، احساس برتری تو ہونا چاہیے لیکن احساس برتری غرور میں اس لیے نہ ہو کہ یعنی احساس برتری اگر آپ کریں گے تو اشرف المخلوقات ہے ہم، احساس برتری دوسرے مخلوقات سے نہ، دوسرے انسانوں سے نہ کریں لیکن دوسرے مخلوق سے احساس برتری کا ضرور کرے، لیکن جو انسان ہے اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ اور میں بہت سارا کچھ ہوں، ہاں یہ گرا ہوا ہے یا اس طرح کے، اگر وہ ہے تو آپ بھی ہے، کیونکہ انسان ایک بشر ہے، ایک جان ہے، سائنس نے بھی یہ ثابت کی ہے، دین نے بھی یہ ثابت کی ہے کہ آپ غرور نہ کریں، اور نہ تو مذہب کے حوالے سے اللہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی انسانیت کے حوالے سے آپ کی شخصیت، آپ کی ضمیر، آپ کی چیزیں قبول ہی نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسا نظام آپ کے اندر ہے، اور جب آپ احساس برتری کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں رشتوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ صحیح بات، یہ دوسروں سے اگر بہت زیادہ احساس برتری کرتا ہے، اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہپنوٹک سجیشن ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، صحیح، اور ایک اگر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مثلا میں دوسروں پہ حاوی ہو جاؤں تو یہ ٹھیک ہے، شاید کبھی آپ ہیوی ہو دوسروں پہ لیکن آپ سٹریس، ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ آپ میں بیماریاں گھس جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں پہ ہیوی ہو جاؤں تو وہ ایک قلبی سکون نہیں ملتا ہے، زندگی بڑے عذاب میں گزر جاتے ہیں، انسان کی زندگی ایسا جیرن ہو جاتے ہیں، بہت پرابلم سے گزرتا ہے یہ چیزیں۔ میں نے بہت ساری چیزیں اس میں، میری جو ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج ہے اس میں لکھی ہے۔ اچھا، جو ڈپریشن والی بات ہے تو کیا اس ڈپریشن بھی کوئی احساس کمتری کی ایک قسم ہے؟ ڈپریشن میں بھی ایک قسم ہوتے ہیں، ڈپریشن دیکھیں احساس کمتری تو نہیں کہہ سکتا ہے اس کو، ڈپریشن ایک بالکل الگ ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ اب میں دیکھا بھی مثال دیتا ہوں کیسے، جی آپ سوری ایسا بات میں ہو سکتا ہے کہ احساس کمتری جو بہت انسان احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن تو نہیں کہہ سکتے، یہ ایک دوسرا ایک شاخص ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے یہی چیز احساس کمتری جو انسان کو ہوتی ہے کیونکہ بہت سی خواہشات ان کے ہوتے ہیں وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ احساس جب مسلسل ہوتے ہیں وہ افسردگی کا شکار ہوتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن پھر ایسا ٹینشن جو ہے وہ ڈپریشن، مسلسل ٹینشن جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ یہ ہو سکتا ہے 100 میں سے 20 لوگوں کو ایسا لاحق ہو سکتا ہے۔ جی اب دیکھیے مثال کے طور پر میں کوئی لڑکی ہے وہ اتنی حسین نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں گھر کے اندر، 4 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ٹھیک ہیں، قبول صورت ہیں یا خوبصورت ہیں، وہ کسی بھی حوالے سے وہ ایسی نہیں تھی کہ اس کا رشتہ ہو۔ اگر 3 بہنوں کی شادی ہوئی اس کا رشتہ نہیں ہوا تو احساس کمتری کا تو شکار ہو ہی گئی، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ٹینشنس اور ڈپریشنس بھی ہوں گے کہ اب میری زندگی کا کیا بنے گا، کیا میں والدین پہ بوجھ بن کے رہوں گی، تو یہ بھی پھر وائف سے ایسا ٹینشن سے اور پھر وہ ڈپریشن کی کیفیت میں چلی جاتی ہے، یقین یہ مایوس ہو چکی ہے۔ یہ پرابلمس ہے لوگوں میں ہے، یہ اسکندر صاحب ہمارے معاشرے میں خوبصورتی کو سب سے زیادہ ترجیح دیا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا بہت سے معاشروں میں خوبصورتی کو اتنا زیادہ، ٹھیک ہے وہاں پر بھی بہت ترجیح دی، لیکن ازدواجی مسائل زندگی میں خوبصورتی کو اتنا زیادہ ترجیح اگر آپ دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہیں یا لڑکے کو دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ہو سکتا ہے بہت سے پرابلم زندگی میں، بہت سے رکاوٹیں آ سکے۔
اس کا وجہ یہ ہے کہ اب سے سب سے جو خوبصورتی بڑھ کے ہے وہ انسان کے دل میں ہے. یہ عارضی خوبصورتی ہوتی ہے، اوپر کی جو خوبصورتی یہ تو ختم ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی وقت ختم ہونا ہی ہے. اب 40 سال کے بعد جب انسان کی یا 35 سال، یہاں تو 35 سال لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں.